जी वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे जो बाकी सेगमेंट हैं वो आप यकीनन उनके आदी हो चुके हैं और आप उसके मुंतज़िर रहते हैं। अगला सेगमेंट इम्पॉर्टेंट है हमारी बहनों के लिए, और आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम घर की जो घरेलू टोटके हैं उनके बारे में बात कर लें। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास कोई कुछ चीज़ें जो होती हैं लाइक केमिकल जो चीज़ें होती हैं, कुछ स्प्रेज होती हैं, कोई सफाई की चीज़ें होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो मौजूद नहीं होती, तो उनका जो सब्स्टिट्यूट है वो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए जो ये घरेलू टोटके होते हैं ये बहुत काम आते हैं और ये हमारे बुज़ुर्गों के भी आजमूदा होते हैं, और मैंने देखा है कि बहुत वाकई इनमें एक जान होती है। ये वाकई आपकी हेल्प करते हैं उस मसले को हल करने के लिए, और मेरा ख्याल है कि ये नस्ल दर नस्ल जो है वो हमारी बहनों को मिलते जा रहे हैं। हम आगे अपनी बेटियों को देते हैं, और सब लोग इतना ज़माना तरक्की कर गया है, मॉडर्न हो गया है, लेकिन उसके बावजूद हम इन जो कदीम घरेलू टोटके हैं उनसे अभी भी मुस्तफ़ीद होते हैं। आपको मैं कुछ बताती हूँ, कुछ आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कुछ टोटके घरेलू। अगर आपके मसूड़ों और दांतों को चमकाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए अगर आप एक चम्मच शहद लें और उसके अंदर सफ़ेद सिरका मिला लें और आधे गिलास में उसको डाल लें, आधे गिलास में सिरका डालें, फिर उसके अंदर शहद की जो एक चम्मच है वो शहद का डाल के उसके बाद उससे आप कुल्लियाँ करें, तो जो है आपका दांत भी बहुत चमक जाएंगे और आपके जो मसूड़ों की सेहत है वो भी बहुत बेहतर हो जाएगी, और आपको जो है मसूड़ों से जो खून आना है वो भी बंद हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि बहनें जो हैं वो हंडिया जो है वो चूल्हे पर रखकर चली जाती हैं, और उसके बाद यूँ होता है कि आप किसी टीवी में देखने में मशगूल हो जाती हैं, या बच्चे अक्सर बुला लेते हैं और कोई उनका काम करते वक्त मसरूफ़ हो जाती हैं, क्योंकि ख़वातीन को तो घर में एक वक्त में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो अगर आपका ऐसे में गोश्त जो है वो जो आप पका रही हैं वो जल जाए, तो ज़ाहिर आपकी इतनी मेहनत जो आपने उस खाना बनाने में लगाई होती है वो सब ज़ाया जाने का इम्कान होता है। तो इससे उसके लिए आप ये कर सकती हैं कि आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल दें। दूध डालने से ये होगा कि एक तो उसके अंदर जो जलने की बू है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और उसका जो जायका है उसमें जलने का वो भी नहीं आएगा। अगर आप अक्सर ऐसा होता है कि हम ख़वातीन जब हरी मिर्चें काट रही होती हैं तो हरी मिर्चें काटते वक्त काटने के बाद हमारे जो हाथ हैं वो जलने लगते हैं, और वो ये होता है कि आप जितनी मर्जी दफ़ा उसको जितना चाहें उसको हाथ को धो लें, उसको आप उसके ऊपर लोशन क्रीम लगा लें, लेकिन जो जलन है हाथों की हरी मिर्चों की वो नहीं जाती। तो इसका इलाज ये है कि आप हरी मिर्चें काटने से पहले अपने हाथों पर कोई तेल या थोड़ा सा हल्का सा घी, जैसे आप हाथों पर मॉइस्चराइज़र लगाते हैं इस तरह से हल्का सा तेल या घी जो है वो अपने हाथों पर मल लें, जिसके बाद आपको हरी मिर्ची काटने के बाद आपके हाथों पर बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। अगर आप बेसन के पकोड़े बना रही हैं और आप चाहती हैं कि वो जो पकोड़े हैं वो बहुत खस्ता और ताज़ा बने, तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि इसके अंदर 2 खाने के चम्मच चावल का आटा मिला दें। चावल का आटा मिल जाता है, बाज़ार से भी मिल जाता है, अगर आप खुद चाहें तो खुद भी बना सकती हैं। उसके जो 2 चमचे हैं वो आप उसके अंदर पकोड़ों के अंदर बेसन के अंदर मिला दीजिए, और फिर देखिए कि आपके पकोड़े किस कदर खस्ता बनते हैं। आप अक्सर ये होता है क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान इंडिया वगैरह में ये होता है कि घर चूँकि बड़े होते हैं, खुले होते हैं, हवादार होते हैं और मौसम के हिसाब से बने होते हैं, तो जो किचन में खानों की पैदा होने वाली खुशबू है या वो इतनी ज़्यादा नहीं फैलती, बल्कि वो जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर घरों में चूँकि बहुत ज़्यादा बंद होते हैं खिड़कियाँ दरवाजे, इसलिए जब आप किचन में कुकिंग करती हैं, स्पेशली हम एशियन कुकिंग जो होती है हमारी, उसकी जो खुशबू है वो बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। वो खुशबू खानों में तो अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपके घर से आ रही है, आपके लिबास से आ रही है, तो वो बहुत नागवार गुजरती है, और आप जब बाहर जाते हैं तो आपने अक्सर महसूस किया होगा कि लोगों को भी ये जो करी की स्मेल है, जो खाने की स्मेल है वो अच्छी नहीं लगती। उसके लिए आप अगर एक मोमबत्ती जलाकर चूल्हे के पास रख लें तो खाने की जो खुशबू है वो बाहर नहीं जाएगी, किचन तक भी महदूद नहीं रहेगी, बल्कि जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप मसूर की दाल पका रहे हैं और इसके जो मसूर की दाल के जो मुज़र असरात को ख़त्म करने के लिए अगर आप इसमें थोड़ा सा जो है वो दूध मिला दें, तो आपको जो है वो मसूर की दाल भी आपकी लजीज बनेगी और इसके जो दूसरे असरात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे।
پھولوں کو ہم جب خریدتے ہیں، فریش فلاورز خریدتے ہیں اور گھر میں رکھتے ہیں، کافی مہنگے آتے ہیں فریش فلاورز، اگر آپ اپنے گھر میں رکھیں، اور خوبصورت بھی لگتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کی اپنی ایک علیحدہ بات ہوتی ہے، اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، آرٹیفیشل فلاورز میں وہ بات نہیں ہوتی. لیکن یہ ہوتا ہے کہ فریش فلاورز جو ہیں وہ ان پہ اتنے پیسے لگانے کے باوجود بھی وہ جلد ہی خراب بھی ہو جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں. تو اس کے لیے تھوڑا سا ان کی جو لائف ٹائم کو بڑھانے کے لیے میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتی ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ جو آپ کا گلدان ہے اس میں صابن کے جو اکثر صابن جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ آپ پھینکیں مت، ان کو سنبھال کر رکھ لیں. اور آپ یوں کریں کہ ان پھولوں کے اندر پانی کے اندر جو ہے وہ آپ صابن کے جو ٹکڑے ہیں وہ ڈال دیں. اس سے جو پھولوں کی تازگی ہے وہ بھی برقرار رہے گی، اور جب پھول ایون سوکھ بھی جائیں گے تو وہ بدنما نہیں لگیں گے. تو آج ہم نے آپ کو بتائے کچھ گھریلو ٹوٹکے جو کہ بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں. آپ ان کو ٹرائی کر کے دیکھیے. یہ صدیوں سے نسل در نسل آزمودہ ٹوٹکے ہیں جو ہم تک آگے پہنچ رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کے بھی یہ استعمال میں آئیں گے اور آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں گی. تو جی ناظرین، خواتین و حضرات، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہم اپنا سیگمنٹ جو ہے اس کے بعد لے کر آتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے ہدایت کی بات، اور آپ کو ہدایت کی بات بتاتے ہیں ظفر بھائی بہت ہی اچھے طریقے سے. اور بس یہی دعا ہوتی ہے کہ خدا تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ظفر بھائی. جی ناظرین، خوش آمدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب سے پہلے میں اپنے حسب معمول میں اپنے جی ناظرین معاف کیجیے گا کیونکہ میں تھوڑا پہلے بول گیا. اصل میں سب سے پہلے آپ کو آج کی نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ بتانا چاہوں گا. تو نوٹ کر لیجئے، ظہرین انشاءاللہ آج جو ہے وہ 12:15 پہ ادا کی جائے گی. ظہرین جو ہے وہ آج 12:15 پہ ادا کی جائے گی، اور مغربین جو ہے انشاءاللہ 5:33 5:33 پہ ادا کی جائے گی. اور فجر انشاءاللہ جو کل میں ہوگی وہ 5:37 پہ ادا کیجیے گا. ایک بار پھر سے میں آپ کی خدمت میں اوقات نماز جو ہے وہ دہرائے دیتا ہوں. ظہرین 12:15 پہ پڑھیے گا، اور مغربین جو ہے 5:33 پہ پڑھیے گا، اور فجر جو ہے وہ انشاءاللہ وہ آپ 5:37 پہ پڑھیے گا. تو ناظرین یہ تھے نمازوں کے اوقات. جو میں پہلے ابتدا میں ہی کچھ بتانا تھوڑا بھول گیا، جو حقیقت ہو اس کو ماننا بھی چاہیے. تو آج 16 فروری ہے، پیر کا دن ہے، ربیع الثانی کی 26 ہے، اور جو درجہ حرارت ہے آج کا وہ میرا خیال ہے 5 اور 6 کے درمیان ہے، 5 سے 9 کے درمیان رہے گا. اور موسم جو ہے وہ سرد ہے، بادل ہیں، اور یہ ہم آپ کو UK مانچسٹر کا جو ہے وہ موسم کا حال دے رہے ہیں. اور باقی ملکوں میں اللہ تعالیٰ کی یقین رحمت ہوگی، کہیں دھوپ ہوگی، کہیں بادل ہوں گے. تو ہم پروگرام کو اپنے آگے بڑھاتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آج کی ہدایت کی بات. تو ہدایت کی بات میں جو آج ہے، میں فرمان جناب امیر علیہ السلام آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا امیر المومنین، یہ بتائیے کہ بھائی اور دوست میں کیا فرق ہے. تو جناب امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جو ہے وہ سونا ہے، اور دوست جو ہے وہ ہیرا ہے. تو جب اس شخص نے یہ بات جناب امیر علیہ السلام کا یہ ارشاد سنا تو اس کو تعجب ہوا، اور تعجب سے پھر جناب امیر علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوا اور عرض کی یا امیر المومنین، آپ نے تو بھائی کو کم قیمت اور دوست کو بیش قیمت فرما دیا ہے. میں تھوڑا اس پہ حیران ہوں اور مجھے تعجب ہو رہا ہے. تو جناب امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو، بھائی جو ہے وہ اس لیے میں نے سونا کہا ہے کہ سونے میں اگر دراڑ آ جائے تو وہ دراڑ جو ہے وہ دور کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ہیرے میں دراڑ آ جائے تو اس کو کبھی دور نہیں کیا جا سکتا.
واہ واہ سبحان اللہ، کیا خوب جناب امیر علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ بھائی اگر ناراض ہو جائے یا کسی وجہ سے کوئی گھریلو ناچاکی یا کچھ گھر میں ایسا کچھ فساد یا کچھ ایسا گھریلو جھگڑے سے کچھ دوری ہو جائے تو وہ ممکنات میں شامل ہے کہ وہ بھائی جو ہے، وہ بہن جو ہے، وہ ماں جو ہے، وہ باپ جو ہے، وہ روٹھا ہوا جائے، وہ اس کو منانے کے جو ہیں مواقع اور موقع موجود ہوتا ہے، کیونکہ یہ خونی رشتے ہوتے ہیں، یہ آپ کو سمجھتے ہوتے ہیں، آپ ان میں سے ہوتے ہیں اور وہ آپ میں سے ہوتے ہیں، وہ آپ کی عادت کو، فطرت کو، طبیعت کو، مزاج کو، آپ کے اٹھنے کو، آپ کے بیٹھنے کو سمجھتے ہوتے ہیں، اور آپ ان کی عادات کو، ان کے مزاج کو سمجھتے ہوتے ہیں۔ اس لیے جناب امیر علیہ السلام نے یہ خوب ارشاد فرمایا اور حقیقت ارشاد فرمائی کہ جب آپ کا بھائی روٹھ جائے تو اس کو منانا، کوئی نہ کوئی اس میں معاونت کرے گا، آپ کا باپ، آپ کی ماں، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کے چھوٹے، آپ کے بڑے، آپ کے عزیز اقربا، کہ دیکھو تم یہ کیا کر رہے ہو۔ بھائی جو ہوتے ہیں وہ تو ایک دوسرے کے بازو ہوتے ہیں، اور تم کیا کر رہے ہو، تو یقیناً آپ کا دل بھی جو ہے وہ موم ہو جائے گا، اور آپ کے بھائی کا بھی دل جو ہے وہ موم ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ ملاقات ہو جائے گی، اور پھر وہی وابستگی، وہی پیار، وہی خلوص جو ایک گھر میں ہوتا ہے، جو ایک فضا ہوتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہی بحال ہو جائے گی۔ تو اس کے مقابلے میں اگر آپ دوسری طرف غور کیجئے گا کہ اگر کوئی آپ کا دوست خدا نخواستہ کسی وجہ سے ناراض ہو جائے تو وہ آپ کو تو سمجھتا ہے جہاں تک سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کی جو ہے اس کو کوشش کیجئے کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ جناب امیر علیہ السلام کا ایک اور فرمان بھی آپ کی خدمت میں اسی کے ضمن میں عرض کروں گا کہ جناب امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی غریب، وہ غریب نہیں کہ جس کے پاس مال نہیں ہے، بلکہ غریب وہ ہے کہ جس کا دنیا میں دوست نہیں ہے۔ تو اس غربت سے بچیے، وہ جو غربت جناب امیر علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں، اور حقیقی معنوں میں آپ دیکھیں جب آپ کا کوئی دوست نہ ہو محلے میں، گلی میں، شہر میں، علاقے میں، تو کیسے آپ تنہا ہو جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں کتنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ذاتیات کی ہوتی ہیں، جو آپ سوائے دوستوں کے کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، سوائے دوستوں سے آپ کسی کو نہیں بتا سکتے، جو صرف دوست ہی اس کا مداوا ہوتے ہیں اور دوست ہی آپ کی دلجوئی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ غریب مت بنیے، دوست بنائیے، دوستوں سے ملیے اور اچھے دوست بنائیے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے اور یہ بھی ملتا ہے کہ دوست جب بناؤ وہ دیکھو کہ آپ کے ساتھ کیسا ہے، اس کے عیب مت دیکھو، کیونکہ عیب جب تمہارے پاس ہوتے ہیں تو یہ تمہارا امتحان ہوتا ہے کہ تم اس کو کس طرح سے بیان کرتے ہو یا اس کی پردہ پوشی کرتے ہو، کیونکہ اللہ جو ہے وہ پردہ پوشی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ اس کے عیبوں کو بالکل ہی آپ نشاندہی کیجئے، اور یہ بھی ارشادات میں ملتا ہے کہ بہترین دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کے نقائص ہیں، جو آپ کے نقص ہیں، جو آپ کی خامیاں ہیں، اس کو اجاگر کرے، اور آپ اس کی وہ اپنی کمزوری کو، کیونکہ بندہ خود تو شیشے میں اچھا ہی لگتا ہے، خود کو بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل سمجھتا ہے، لیکن مزہ تو تب ہے کہ کوئی دوسرا شخص آپ کو دیکھنے والا، آپ کے عمل کو دیکھنے والا، آپ کے کردار کو دیکھنے والا، آپ کی حرکات کو دیکھنے والا آپ کو سراہے اور آپ کو کہے کہ آپ واقعی لاجواب ہو، آپ واقعی خوبصورت ہو۔ تو اس لیے کہ وہ جو نقص یہ میں بات کر رہا ہوں کہ دوستوں کے جو نقص جو نکالتے ہیں وہی بہترین دوست ہوتے ہیں۔ تو یہی کوشش کیجئے کہ اچھے دوست بنائیے جو واقعی آپ کو آپ کے جو ہے آپ میں اچھائیاں بھی جو ہیں ان کو بھی دیکھیں، اور آپ میں جو نقائص ہیں ان کو بھی لائیں، تاکہ ان کو وہ جب منظر عام پہ جب آپ کی علم میں وہ نقص جو ہیں، وہ کمزوریاں جو ہیں، وہ جو آپ میں خرابیاں ہیں،
وہ جب تک دور نہ ہوں گی تو آپ ایک کامل انسان نہیں بن سکیں گے. تو اس لحاظ سے بھی جو دوست ہیں یہ مداوا، یہ حل، یہ سوائے دوستوں کے کوئی نہیں کر سکتا. کیونکہ ماں باپ کی طرف اگر دیکھیں گے آپ تو ماں باپ تو آپ یقیناً وہ اس بات پہ رنجیدہ تو ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کس طرف جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ بھائی بہن ماں باپ تمام یہ جو رشتے ہیں دنیا کے، یہ آپ کو پھر بھی اس طرح سے آپ کی اس طرح سے وہ آپ پہ تنقید نہیں کریں گے، اس طرح سے آپ کا محاصرہ نہیں کریں گے. کیونکہ وہ قدرتی طور پہ ایک ان میں وہ جو ایک وہ خونی جذبہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوتے ہیں کہ کہیں آپ کا دل نہ ٹوٹ جائے. لیکن دوست جو ہے اس کے ساتھ بے تکلفی بھی ہوتی ہے. وہ کچھ ہنسی میں بھی کچھ ایسی اچھی بات کہہ جاتے ہیں جس وجہ سے وہ اچھی بات وہ بات جو ہنسی میں کہے گئے اس میں کچھ ایسا آپ کے احتساب کے لیے، آپ کی خوبصورتی کے لیے، آپ کے کردار کی خوبصورتی کے لیے کچھ نہ کچھ چھپا ہوتا ہے. تو اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میرے معزز ناظرین اور ناظرات، یہ جو میں بات آپ کی خدمت میں نے عرض کی اس پہ غور فرمائیے گا کہ ہمیشہ اچھے دوست بنائیے اور دوست بناتے رہیے، کیونکہ اچھی دوستی ہی ایک بہترین معاشرے کی جو ہے وہ ایک شکل اختیار کر جاتی ہے. اور جب ایک اچھا معاشرہ بن جاتا ہے تو ایک بہترین پورے ملک کی فضا خوبصورت ہو جاتی ہے. تو یہ فرمان جناب امیر علیہ السلام کبھی بھی اس کو پس پشت نہ ڈالیے گا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ دوست جو ہے وہ ہیرا ہے، کیونکہ ہیرے میں اگر پتھر میں اگر کوئی لکیر آ جائے، بل آ جائے تو وہ کبھی دور نہیں ہوتا، چاہے اس کتنا بھی آج کی ماڈرن سائنس بھی اس کو آج تک دور نہیں کر سکی، تو آگے کون کر سکے گا. اور جب اتنی برگزیدہ ہستی جناب علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ دراڑ دور نہیں ہو پائے گی جو ہیرے میں آ جائے گی. تو اس لیے دوست بنائیے، اور یہ نہیں کہتا کہ بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک اور پیار محبت سے نہ رہیے. جسی طرح آپ گھر میں خوبصورت ہیں، آپ کا کردار، آپ کی خدمات، آپ کا پیار، حسن سلوک آپ کا جیسے گھر میں ہے، اس طرح کوشش کیجئے کہ اس سے بڑھ کے آپ باہر دوستوں کے ساتھ ملیں تاکہ وہ بھی آپ کے لیے مفید اور اچھے ثابت ہوں. تو اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہے جو ہدایت کی بات جو ہے یہیں پہ اس کے جو ہیں جو الفاظ ہیں وہ میں ختم کرتا ہوں. اور میرا خیال ہے اب مجھے جانا ہوگا سحر صاحبہ کی طرف. تو اگلا سیگمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہے آج ہمارا کہ ہم نے کیا پکانا ہے، میرا خیال ہے تو ان کی طرف چلتے ہیں سحر صاحبہ کی طرف. جی بالکل، مجھے بس یہ پوچھنا کنٹرول روم بریک اوکے جی ہاں، تو ہمارا سیگمنٹ ہے آج کا کہ آج ہم کیا پکائیں. ہماری بہنیں جو ہیں وہ اکثر اس کی منتظر ہوتی ہیں، اور میں نے اپنی بہنوں سے یہ التماس بھی کی ہے کہ اگر آپ کوئی ریسیپی شیئر کرنا چاہتی ہیں، کوئی منفرد انداز کی ریسیپی ہے اور آپ اس کو اپنی باقی بہنوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں تو وہ ہم سے ضرور شیئر کیجیے، اور آپ کی ریسیپی بھی ہم یقیناً آپ کو بتائیں گے، باقی بہنوں کو بھی بتائیں گے کہ ان کو آپ کی ریسیپی سے کیسے اس کو بنانا ہے. آج ہمارے پاس ہے دال قیمے کی بڑیاں. تھوڑی سی ڈفرینٹ قسم کی ایک ریسیپی ہے، لیکن یہ بہت لذیذ ہوتی ہے اور بہت مزہ اس کو آتا ہے جب آپ اس کو کھاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں قیمہ چاہیے ہوگا. قیمہ ہمیں چاہیے 250 گرام، تقریباً 1 پاؤ قیمے کی ہمیں ضرورت ہے. ماش کی دال چاہیے ہے 1 پیالی، اور چنے کی دال آپ لیں گے آدھی پیالی. نمک جیسا کہ ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ حسب ذائقہ یا آپ کی مرضی کے مطابق جس طرح بھی آپ کو سوٹ کرتا ہو اس کے حساب سے نمک لے لیجئے. پسا ہوا ادرک اور لہسن جو ہے آپ نے پیس لینا ہے، اور اس کا 1 کھانے کا چمچ آپ کو چاہیے. پیاز جو ہے وہ آپ نے 2 عدد لینے ہیں، اور اس کے بعد ان کو کچے پیاز کو ہی آپ نے پیس لینا ہے. اور آلو لینے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے ہوئے 2 عدد آلو آپ نے ان کے چھوٹے چھوٹے سلائسز کر لینے ہیں. 2 عدد آلو لیں گی. لال مرچ پسی ہوئی 1 چائے کا چمچہ. پسا ہوا دھنیا آپ لیں گی 1 چائے کا چمچ، اور ہلدی 1 چائے کا چمچ، اور کوکنگ آئل حسب ضرورت، جو بھی آپ آئل استعمال کرتی ہیں اس کے لیے وہ آئل آپ کو چاہیے ہوگا.
سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ ماش کی دال اور چنے کی دال دونوں دالوں کو لے کر، جو کہ ہم نے یاد رہے کہ ایک ایک پیالی ہم نے دونوں دال لینی ہے، اور ان دونوں دالوں کو دھو کر 3 سے 4 گھنٹے کے لیے بھگو دیں. قیمے کو اچھی طرح دھو لیجئے اور اس کو رکھ دیجئے خشک ہونے کے لیے چلنی میں. اب چاپر میں یا جس طرح بھی آپ اس کو چاپ کرتی ہیں، آج کل تو بہت نئی مشینری ٹیکنالوجی آ چکی ہوئی ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ کسی ہی گھر میں شاید چاپر نہیں ہوتا، تو آپ اس کو آسانی سے جو ہے وہ دونوں دالیں چاپر میں ڈالیں. قیمہ بھی چاپر میں ڈالیے. گرم مسالہ 1 چائے کا چمچ جو آپ نے سرخ مرچ لی تھی وہ، آدھا چائے کا چمچ ہلدی ڈال کر جو ہے آپ اس کو چاپر میں اچھی طرح پیس لیجئے، اور اب آپ اس کو نکال کر سائڈ پر رکھ لیں. اس کے بعد آپ ایک کڑاہی لیں گی یا ایک برتن جس میں بھی آپ فرائی کرتی ہیں، اس میں آپ یہ کوکنگ آئل ڈالیں اور اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے اچھی طرح سے اس کو گرم کر لیں. اب قیمے کی مکسچر سے بالکل جس طرح سے آپ بیسن کے پکوڑوں کی چھوٹی چھوٹی پکوڑے بناتے ہیں، اس طرح آپ چھوٹی سائز میں بڑیاں بناتے ہیں. یہ قیمے کی جو چھوٹی چھوٹی بڑیوں آپ بنا کر ان کو آپ فرائی کریں اور باہر نکال لیں. سنہری ہو جائیں، جب گولڈن ہو جائیں، لائٹ براؤن ہو جائیں، تو آپ ان بڑیوں کو باہر نکال لیں آئل میں سے. پین میں سے آپ کا جو کڑاہی تھی اس میں سے 3 یا 4 کھانے کے چمچ جو ہے وہ ایک کوکنگ آئل جو ہے وہ درمیانی آنچ پر 1 سے 2 منٹ گرم کر لیں. اب اس میں نمک ڈالیے آپ، اس کے علاوہ ادرک و لہسن ڈال لیجئے، لال مرچ ڈال لیجئے اور ہلدی ڈال دیں. اور اچھا سا جب تھوڑا سا اس میں آنے لگے، خوشبو آنے لگے، تو اس پہ پانی کا چھینٹا ڈالیں اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں. پیاز آپ ڈال کر اس کو فرائی کریں اور جب تک کہ آپ کو لگے کہ یہ جو آئل ہے وہ چھوٹ چکا ہوا ہے، وہ نظر آ رہا ہے علیحدہ سے، اور پھر اس میں آلو ڈال دیں. آلو ڈال کر بھی اس کو اچھی طرح بھونیں اور آلو کو بھی آپ پانی ڈال کر گلا لیں. اور اس کے بعد آپ جب یہ آپ کا تیار ہو جائے گا تو آپ اس میں وہ جو بڑیاں جو آپ نے فرائی کی تھیں، لائٹ براؤن کی تھیں، ان کو دیگچی کو جو ہے وہ اس میں ڈالیں اور اس کے اندر ڈالیں آپ بڑیوں کو، اور دیگچی کو کپڑے سے پکڑ کر ہلا لیں. اس کو آپ نے چمچ سے اگر آپ مکس کریں گی تو وہ ٹوٹنے کے اس کے جو ہے وہ بہت خدشہ ہے. 1 پیالی پانی اور ڈال دیجیے. اس کے بعد پورے کی پوری جو آپ کا یہ جو سالن ہے یا جو بھی آپ کی ڈش بن رہی ہے، اس کو آپ دم پر رکھ دیجیے. اس کے بعد جب یہ آپ اس کا دم کھولیں گی 5 منٹ کے بعد، تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کی جو دال قیمے کی بڑیاں ہیں یہ تیار ہیں، اور بہت ہی دکھنے میں بھی بہت خوبصورت ڈش ہے اور کھانے میں بھی بہت لذیذ ہے. اس کے اوپر آپ پریزنٹ کریں اس کو، ہرا دھنیا چھڑک ڈال دیجئے اور ہری مرچیں کاٹ کر ڈال دیجئے باریک باریک، تو یہ ڈش آپ کی اور بھی خوبصورت آئے گی. اور اگر آپ چاہیں تو اس کو چپاتی کے ساتھ یا ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتی ہیں. یہ بہت ہی ایک ڈفرینٹ قسم کی ڈش ہے جس سے سب لوگ، اور اگر آپ کے گھر مہمان آئے ہیں تو وہ بھی اس کو بہت انجوائے کریں گے. تو جی ناظرین، آج تو تھی یہ آج کا پکوان جس میں ہم نے اب کوشش کی آپ کی تھوڑی سی ہیلپ کرنے کی. تو ہمارا اگلا سیگمنٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے، تھوڑی سی نیوز اپڈیٹ دیتے ہیں آپ کو، اہم خبروں کے بارے میں بتاتے جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ارد گرد. باقی تفصیلی خبریں آپ کو ہدایت ٹی وی جو ہے وہ سارا دن مہیا کرتا ہے. تو پہلی خبر کے لیے ہم چلیں گے ظفر بھائی کی طرف. جی ناظرین، خوش آمدید. آپ کی خدمت میں ظفر ہاشمی حاضر ہے خبروں کے ساتھ. تو کوئٹہ میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں کالعدم تنظیم کا اہم کمانڈر عثمان سیف اللہ ساتھی سمیت مارا گیا. میڈیا رپورٹ کے مطابق عثمان سیف اللہ سانح شکارپور کا ماسٹر مائنڈ تھا اور ہزارہ برادری کی ٹارگٹ کلنگ میں مطلوب تھا. سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر مستونگ روڈ پر سرچ آپریشن شروع کیا، جس کے بعد سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں کافی دیر تک تبادلہ خیال ہوا. تفصیلات کے مطابق اتوار کو حساس اداروں نے کوئٹہ کے علاقے مستونگ روڈ پر شرپ پسندوں کے خلاف سرچ آپریشن کیا اور اسی دوران مسلح شرپ پسندوں نے ایف سی پر فائرنگ کر دی، جس پر ایک ایف سی اہلکار زخمی ہوا. جوابی فائرنگ کے حملے سے 2 افراد جو حملہ آور جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، جبکہ اپنی ایک زخمی ہو گیا. ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں کالعدم تنظیم لشکر جنگوی کے اہم رہنما اور کوئٹہ سمیت بلوچستان میں خودکش حملوں کا ماسٹر مائنڈ عثمان سیف اللہ جو ہے وہ بھی شامل تھا. نعشوں کو ہسپتال پہنچا دیا گیا. مزید
तफ्तीश के लिए जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सर्च ऑपरेशन में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में साने शिकारपुर का मास्टरमाइंड और हज़ार अबरादी की टारगेट किलिंग में मतलूब कलदम तहसीम के अहम कमांडर उस्मानुल्लाह जो है वो उसके मरने की जो है वो तस्दीक कर दी गई है। जी आपको एक ताज़ा तरीन खबर देते चलें कि पाकिस्तान की वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मुल्क की बड़ी फौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ ने कराची में जारी टारगेट ऑपरेशन के नताइज को सराहा है। नवाज शरीफ और राहील शरीफ पीर की सुबह अलग अलग कराची पहुंचे हैं, जहां उन्होंने शहर में जारी टारगेटेड ऑपरेशन के मुस्तकबिल और कौमी एक्शन प्लान के जायजे के लिए सिंध की आला सिविल और फौजी क़यादत से मुशावरत की है। दौरा कराची के दौरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर में मुलाकात भी की है और जिसमें कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नबीर मुख्तार ने दोनों को शहर की सूरत हाल से आगाह किया है। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि जनरल राहील शरीफ ने कराची में जारी ऑपरेशन के दौरान रेंजर्स, पुलिस और इंटेलिजेंस अदारों की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है। उधर वजीर आजम ने भी सिंध में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर होने वाले ऑपरेशन को सराहा है। ट्विटर पर अपने पैगामात में मेजर जनरल आसिम बाजवा का कहना था कि जनरल राहील ने कहा कि फौज कराची में अमन की बहाली के लिए जारी ऑपरेशन में मदद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जनरल राहील को डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल बिलाल अकबर ने टारगेटेड ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग दी थी, जिसके बाद उन्होंने वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। इस मुलाकात में डायरेक्टर जनरल ISI जनरल रिजवान अख्तर भी मौजूद थे। ख्याल रहे कि कराची में जारी ऑपरेशन के दौरान 2014 के दौरान रेंजर्स और पुलिस ने कम से कम 950 मुलजमान को हलाक करने का दावा किया है। और एक खबर जो और है जो वो पाकिस्तान से ही है। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग कंट्रोल के लिए 15 अरब रुपए की सब्सिडी की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने बिजली की लोड शेडिंग के कंट्रोल के लिए 15 अरब रुपए की सब्सिडी की मंजूरी दे दी है ताकि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, IPPs और दूसरे पावर प्लांट्स को तेल की बरवकत मुनासिब मिकदार में फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इस बारे में वफाकी सेक्रेटरी वजीर खजाना डॉक्टर वकार मसूद IPPs और थर्मल यूनिटों को तेल की बिला ताअत्तुल दस्तयाबी के लिए चंद रोज में 15 अरब रुपए की फंड जारी करेंगे, जिससे बिजली और पैदावार में रुकावट नहीं आएगी और थर्मल यूनिट शेड्यूल के मुताबिक बिजली में फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म ने बिजली की लोड शेडिंग के कंट्रोल के लिए 15 अरब रुपए की सब्सिडी जो है उसको मंजूर कर लिया गया है, कर दी है और रवा हफ्ते में वजारत खजाना सब्सिडी की रकम जो है वो जारी कर देगी। जी डेनमार्क में पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लिया है, जिन पर दारुल हुकूमत कोपनहेगन में हफ्ते को 2 अफराद को हलाक करने वाले हमलावर की मदद करने का इल्जाम आयद किया गया है। पुलिस की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि इन दोनों अफराद ने 22 साला हमलावर उमरुल हुसैन की मदद की और इसे मशवरे दिए थे। पुलिस ने इतवार को डेनमार्क के शहरी उमरुल हुसैन को इस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया था जब जिला नोरबेरो में उन्होंने अहलकारों पर फायरिंग की थी। डेनमार्क के वजीर खारजा का कहना है कि इनके ख्याल में ये दाखिली दहशतगर्दी का मामला हो सकता है। पुलिस ने अब तक हिरासत में लिए गए अफराद के नाम जाहिर नहीं किए, ताहम इसका कहना है कि उन्होंने हमलों में इस्तेमाल होने वाला हथियार फराहम किया, इसे तल्फ करने में मदद की और हमलावर को छुपने की जगह भी फराहम की थी। डेनिश वजीर खारजा ने पीर को इस हमलावर के बारे में बात करते हुए कहा कि हम एक गैर मुल्की जंगजू की बात नहीं कर रहे जो शाम या इराक में लड़ता हो। हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो मुजरमाना सरगर्मियों की वजह से पुलिस की नजरों में था। तो एक और जो खबर वो पाकिस्तान से ही है। फोर्सेस की यूनिफॉर्म फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पेशावर में होने वाले 2 बड़े हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस की यूनिफॉर्म इस्तेमाल किए जाने के बायस मुल्क भर में फौज, एयरफोर्स, बहरिया, FC, रेंजर, एंटी नारकोटिक्स, FSF, FIA, स्पेशल कमांडो, पुलिस, एलीट फोर्स और दूसरे सिक्योरिटी इदारों की वर्दियां आम दुकानों पर और मार्केटों में फरोख्त की जा रही हैं
اور اب ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے. معلوم ہوا ہے کہ ملک بھر میں 4 صوبوں میں سینکڑوں مقامات پر سیکیورٹی اداروں اور پولیس کی یونیفارم عام شہریوں کے لیے بآسانی دستیاب ہیں، جس کا فائدہ دہشت گرد اٹھا کر دہشت گردی حملے کرتے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ خفیہ اداروں نے یہ خبردار کیا ہے کہ دہشت گردوں کے پاس FCC، پولیس، اسپیشل کمانڈو، ایلیٹ فورس اور رینجر کی وردیاں ہیں، لہٰذا ایسے افراد اور دکانداروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وردیاں فروخت، جو کہ یہ ساری ان احکامات کی جو ہے وہ اس کو نہ سنتے ہوئے جو وردیاں جو ہے اپنی دکانوں اور مختلف مقامات پر فروخت کر رہے ہیں. جی ہماری خبروں کا اختتام جو ہوتا ہے وہ اسپورٹس کی خبر سے ہوتا ہے. تو ایک جیسا کہ ورلڈ کپ جاری ہے، کرکٹ ورلڈ کپ، اور سب لوگ اس میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ کرکٹ کی 11ویں عالمی کپ کے پول بی میں پیر کو آئرلینڈ نے ویسٹ انڈیز کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر ٹورنامنٹ میں پہلی کامیابی حاصل کر لی ہے. نیوزی لینڈ کے شہر نیلسن کے 16 فیلڈ گراؤنڈ میں کھیلے جانے والے میچ میں آئرلینڈ کو فتح کے لیے 305 رنز کا ہدف ملا، جو اس نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 46ویں اوور میں حاصل کر لیا. تو جی خواتین و حضرات، یہ تو تھیں آج کی اہم خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں. اب ہمارا وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، اور ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں.